अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। वजीर आजम इमरान खान के 15 मुआवने खसूसी और 5 मुशीर पाकिस्तान के अलावा किन किन ममालिक के शहरी हैं, किस किस के पास किन किन ममालिक की मुस्तकिल शहरियत या इकामा है, किसके पास कितनी जायदादें हैं और किन की जायदादें बैरून मुल्क हैं, कौन कितने करोड़ों का मकरूज है तो कौन सबसे ज्यादा अमीर है और किसको जमीन, गाड़ी या जायदादें कौड़ियों के भाव मिली हैं। ये तमाम अहम तफसीलात कल रात काबीना डिवीजन की वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं। वजीर आजम इमरान खान ने 21 मई को अपने तमाम मुशीरों को और स्पेशल असिस्टेंट्स को यह हिदायत जारी की थी कि वो अपने असासों और शहरियत की तफसीलात काबीना डिवीजन को जमा करा दें, जिसके बाद कल ये फहरिस्त जारी कर दी गई है। वफाकी हुकूमत के इस इकदाम की पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। यकीनन तहरीक इंसाफ हुकूमत का ये एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप है जिससे निज़ाम में शिफाफियत आएगी, क्योंकि आज से पहले कभी नॉन इलेक्टेड मुआवने खसूसी या मुशीरों ने अपने असासों की तफसीलात जाहिर नहीं की हैं और इसकी वजह यह थी कि आइन और कानून में गैर मुंतखब अफराद पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि वो अपने असासों या शहरियत की तफसीलात अवाम के सामने रखें, मगर कानूनी तौर पर इस छूट के बावजूद वजीर आजम ने मुशीरों और मुआवने खसूसियों को असासे जाहिर करने की हिदायत की थी और फिर इन अफराद ने अपनी अहम तफसीलात जाहिर कर दी हैं। मगर जहां एक तरफ इस इकदाम को अप्रिशिएट करना जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ इस हवाले से कुछ अहम सवालात भी जन्म ले रहे हैं, क्योंकि वजीर आजम के मुशीरों और मुआवनीन में कई लोग ऐसे हैं जिनकी डुअल नेशनैलिटी है या वो दूसरे ममालिक के परमानेंट रेजिडेंट हैं, जिनकी अक्सर असासे पाकिस्तान से बाहर हैं, जिन्होंने अपनी जायदादों और भारी सरमायाकारी बैरून मुल्क कर रखी है। और वजीर आजम इमरान खान माजी में इन्हीं तमाम बातों के खिलाफ बयानियां बनाते रहे हैं। वजीर आजम ये कहते रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुल्क के फैसले करें और आपकी दोहरी शहरियत रहो। इमरान खान ये भी कहते रहे हैं कि जिन लोगों के अरबों की जायदाद पाकिस्तान से बाहर पड़ी है वो ये बेचकर पाकिस्तान पैसा लाएं और फिर सियासत करें। इसलिए सवाल ये पैदा होता है कि अब जब इमरान खान वजीर आजम है तो वो अपने काबीना अरकान को इस बात की इजाजत कैसे देंगे। वजीर आजम इस बारे में क्या कहते रहे हैं, इस पर आगे जाके हम तफसील से बात करेंगे, मगर इससे पहले काबीना के इन अहम अरकान की जायदादों और शहरियत की तफसीलात का जायजा लेते हैं, जिससे कुछ अहम और दिलचस्प हकायक सामने आते हैं। जो तफसीलात कल हमारे सामने आई हैं, इससे हमें यह पता चलता है कि वजीर आजम के मुशीरों और मुआवनीन की अक्सरियत अच्छी खासी अमीर है। इनमें ऐसा कोई नहीं जिसके बारे में यह कहा जा सके कि वो हम्बल बैकग्राउंड से है या वो आज भी मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखता हो। इनमें से किसी ने अपनी सारी सरमायाकारी बैरून मुल्क की हुई है तो किसी ने अपने अक्सर असासे अहलिया के नाम पर रखे हुए हैं। वजीर आजम के 15 में से 4 मुआवनीन के पास दोहरी शहरियत है, जबकि 3 मुआवनीन के पास दूसरे ममालिक की PR है, यानी कि वो दूसरे ममालिक के मुस्तकिल रिहायशी हैं और इनके ममालिक में वोटिंग राइट्स और पासपोर्ट के अलावा तमाम हुकूक हासिल। दिलचस्प बात यह है कि मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने अपनी कुल असासों की मालियत 30 करोड़ रुपए बताई है, जिसमें से 13 करोड़ का घर उनकी अहलिया के नाम है, जबकि उन्होंने वाजिबात के कॉलम में बताया है कि वो 29 करोड़ रुपए के मकरूज हैं। जिससे सवाल पैदा होता है कि जिस शख्स के हाथों में इस वक्त मुल्क का खजाना है, क्या इनका अपना हाल भी मुल्क के माशी हालात से मुख्तलिफ नहीं है? क्या मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख भी इस वक्त कर्जों में डूबे हुए हैं? एक और दिलचस्प बात यह है कि अगर आप वजीर आजम के करीबी दोस्त सुल्फी बुखारी के असासों का जायजा ले तो उन्होंने 2012 मॉडल की लैंड क्रूजर की मालियत 20 करोड़ बताई है, जो मार्केट में कम से कम 2.5-3 करोड़ की मिलती है। जबकि दूसरी तरफ जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने, जिनके पास 2016 मॉडल की लैंड क्रूजर है जो मार्केट में कम से कम 2.5-3 करोड़ की मिलती है, उन्होंने इसकी मालियत सिर्फ 30 लाख बताई है। यानी कि जुल्फी बुखारी की लैंड क्रूजर 2012 की है, वो 20 करोड़ की है, और आसिम सलीम बाजवा साहब ने अपनी जो लैंड क्रूजर 2016 की जाहिर की है वो सिर्फ 30 लाख की है। वजीर आजम के मुशीर डॉक्टर इशरत हुसैन ने भी तकरीबन 55 करोड़ रुपए के असासे जाहिर किए हैं। 14 करोड़ रुपए के असासे उनके अपने नाम पर हैं, जबकि 40 करोड़ रुपए के असासे उन्होंने अपनी बीवी के नाम पर जाहिर किए हैं। वजीर आजम की काबीना के अनइलेक्टेड अरकान में से नदीम बाबर सबसे ज्यादा अमीर हैं, जिन्होंने 2 अरब 77 करोड़ से ज्यादा के असासे जाहिर किए हैं। इनके पास पाकिस्तान में 17 और अमेरिका में 1 जायदाद है। नदीम बाबर के पास तकरीबन 26 कंपनियों के शेयर्स भी हैं, जिनमें से कुछ ऑयल कंपनियां भी हैं, जिसकी वजह से उन पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इल्जाम लग रहा है। मगर इन ऑयल कंपनियों में इनके शेयर्स की तादाद इंतहाई कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। वजीर आजम के करीबी दोस्त और मुआवने खसूसी जुल्फिकार बुखारी दूसरे अमीर तरीन मुआवने खसूसी में से हैं, जो पाकिस्तान के अलावा बरतानवी शहरी भी हैं, और उन्होंने अपने कुल असासों की मालियत
2 अरब 30 करोड़ से ज्यादा जाहिर की है। जुल्फी बुखारी के बरतानिया में 2 जायदादें हैं, 6 बरतानवी कंपनी में उनके शेयर होल्डिंग है, जबकि उनकी पाकिस्तान में भी 4 जायदादें हैं। इस फहरिस्त में तीसरा नंबर शहजाद कासिम का है, जो अमरीकी शहरी भी हैं और इनके असासों की कुल मालियत 1 अरब रुपए से ज्यादा है। इनकी बैरून मुल्क 6 और पाकिस्तान में 4 जायदादें हैं। शहजाद अकबर के असासों की कुल मालियत 7 करोड़ 23 लाख है और इनकी पाकिस्तान में 5 जायदादें हैं और इनकी अहलिया की स्पेन में 1 जायदाद है। मुआवरीन की फहरिस्त में सबसे कम असासे सानिया निश्तर के हैं, जिन्होंने कुल 1.5 करोड़ रुपए के असासे जाहिर किए हैं, जबकि वो 2 करोड़ 40 लाख रुपए से ज्यादा की मकरूज हैं। वजीर आजम के 15 मुआवरीन में से 4 मुआवरीन की डुअल नेशनैलिटी है, जबकि 3 मुआवरीन खसूसी दूसरे मुल्कों के मुस्तकिल रिहायशी हैं। वजीर आजम के 5 मुशीरों में से किसी के पास भी दोहरी शहरियत, PR या इकामा नहीं है। ये वजीर आजम के मुआवरे खसूसी और मुशीरों के असासों और शहरियत की तफसीलात हैं, और हम पहले भी ये वाज़ेह कर चुके हैं कि काबीना में मौजूद मुआवरीन और मुशीरों का इस तरह अपने असासे जाहिर करना एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप है, एक अच्छा इकदाम है जिसकी आज से पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। मगर इन तफसीलात का जायजा लेने के बाद अहम सवालात जन्म ले रहे हैं, और ये तमाम सवालात वजीर आजम इमरान खान के अपने बयानिए और तय करदा स्टैंडर्ड्स की बुनियाद पर पैदा होते हैं, क्योंकि इमरान खान माजी में डुअल नेशनलिटी के सख्त खिलाफ रहे हैं और आज उन्हीं के साथ मुआवरीन या तो दोहरी शहरियत रखते हैं या उनके पास दूसरे ममालिक की परमानेंट रेजिडेंसी है। PTA का स्टैंड बड़ा क्लियर है। अगर आपके पास दूसरे मुल्क का पासपोर्ट है, आप असेंबली में आपको नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आप जब दूसरे मुल्क का पासपोर्ट लेते हैं आपको ओथ लेनी पड़ती है उस मुल्क के लिए। लेजिस्लेशन है, यानी आपका जो चेंबर है, ये जो कानून साजी का और जो आपकी वजारतें हैं, वो सिर्फ उनके पास होनी चाहिए जिनका जीना मरना पाकिस्तान। ये नहीं होना चाहिए कि आप पाकिस्तान की असेंबली में बैठे हों और आप ड्यूल नेशनलिटी हो, जिसका जीना मरना पाकिस्तान में ना हो, जिनके स्टेक्स ही बाहर हों, उनको कभी पाकिस्तान की लीडरशिप रोल पर नहीं। ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान के अंदर आप बैठ के आप पार्लियामेंट में भी आ जाएं, आप वजीर बने, आप मुल्क के फैसले करें और आपकी ड्यूल नेशनलिटी हो, ये नहीं हो सकता। आइन के साथ खड़े हैं, दोहरी शहरियत को पार्लियामेंट भी नहीं आना चाहिए और वजारतें भी नहीं मिलनी चाहिए। वजीर आजम इमरान खान अरकान पार्लियामेंट और कैबिनेट मेंबर्स के लिए दोहरी शहरियत के खिलाफ रहे हैं। पाकिस्तान का आइन और कानून मुशीरों और मुआवरीन की दोहरी शहरियत पर कोई पाबंदी नहीं लगाता, मगर यहाँ मसला कानून का नहीं है, इमरान खान के अपने असूल का है। डुअल नेशनलिटी रखने वाले मुआवरीन की हुब्बुल वतनी पे यकीनन कोई शक नहीं किया जा सकता, वो इतने ही पाकिस्तानी होंगे जितना कोई और है। मगर मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जब आप दोहरी शहरियत वालों को अहम ओहदों पर फाइज करते हैं और उन्हें स्टेट के सीक्रेट्स का कस्टोडियन बनाते हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या इन्हें इन अहम ओहदों पर फाइज करना चाहिए, इन अहम ओहदों पर बिठाना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को कौमी राजों का निगरान बनाना दुरुस्त होगा जो मुल्क में रहने के बजाय कल फिर बैरून मुल्क चले जाएंगे? किसी इशू पर अगर इनके खिलाफ कोई केस बनता है, कोई इंक्वायरी होती है, तो रियासत उन्हें कैसे पकड़ेगी, कैसे वापस लाया जाएगा उनको? इसकी एक मिसाल पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम शौकत अजीज की है, जो 3 साल तक पाकिस्तान के वजीर आजम रहे और ओहदे से फारिग होने के बाद दोबारा बैरून मुल्क चले गए। आज वो नैब को मुख्तलिफ केसों में मतलूब है, मगर उन्हें पाकिस्तान वापस नहीं लाया जा सकता। और इसीलिए इमरान खान अपना ये असूल वाजे करते थे कि जो शख्स डुअल नेशनलिटी रखता है उसे फैसला साजी के अहम ओहदों पर ना बिठाया जाए। कल वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने भी इस तरफ इशारा करते हुए कहा कि मुआवरीन और मुशीरों का अपने असासे जाहिर करना अच्छी बात है, मगर हमें देखना होगा कि क्या ये लोग अब भी काबीना के इजलासों में बैठ सकते हैं। फवाद चौधरी भी इस तरफ इशारा कर रहे थे कि हमें देखना चाहिए कि क्या वो लोग जो डुअल नेशनलिटी के हामिल हैं, जिनके असासे बाहर हैं, क्या वो अहम फैसला साजी में शामिल हो सकते हैं या नहीं। वजीर आजम इमरान खान ख्वाजा आसिफ समेत अपोजिशन के दीगर रहनुमाओं के गैर मुल्की इकामे रखने पर भी उन्हें कड़ी तनकीद का निशाना बनाते रहे। जनाब ख्वाजा इकामा आसिफ, ख्वाजा आसिफ, कोई शर्म होती है, कोई हिया होती है? दुबई का मुलाजिम है हमारा फॉरेन मिनिस्टर, जो वजीर दाखिला है, वो इकामा लेके बैठा हुआ सऊदी अरेबिया का। नैब को मैं कहूंगा कि इसको इन्वेस्टिगेट करो कि क्यों इसने इकामा लिया हुआ है, पता चलवाए कि इसका बैंक अकाउंट तो नहीं नवाज शरीफ की तरह। और दूसरी तरफ इकामा ख्वाजा आसिफ दुबई में एक कंपनी से 50,000 दिरहम महीने की तनख्वाह ले रहा है। ये कौन से मुल्क में ये मजाक होता है? वजीर आजम इमरान खान इकामा रखने पर अपोजिशन रहनुमाओं को आड़े हाथों लेते थे, मगर अब उनके दाएं बाएं ऐसे लोग मौजूद हैं
जो दूसरे मुल्कों के मुस्तकिल शहरी हैं, यानी उन्हें इकामा होल्डर्स से ज्यादा हुकूक हासिल हैं। इमरान खान ख्वाजा आसिफ पर यह तनकीद करते थे कि वो मुल्क के वजीर दिफा है और वो दूसरे मुल्क का इकामा रखे हुए हैं, वो कैसे किसी और मुल्क की नौकरी करते हैं, मगर आज वजीर आजम के मुआवरे खसूसी बराए कौमी सलामती खुद अमरीका के मुस्तकिल रिहायशी हैं। इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो ये भी कहते थे कि जिनका सब कुछ बाहर है वो कैसे पाकिस्तान से वफादार हो सकते हैं। पाकिस्तान को इन सियासतदानों की जरूरत है जो कश्तियां जला कर आए, जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है, सिर्फ वो पाकिस्तान में सियासत करें। इस वक्त तो पाकिस्तान को उन सियासतदानों की जरूरत है जो अपनी किश्तियां जला के आए। मैं तो कहता हूं जितने पॉलिटिशियंस हैं जिनके बड़े अरबों रुपया और जायदादें बाहर पड़ी हैं, वो भी बेच के पाकिस्तान आए। जिसका जीना मरना पाकिस्तान में, वो पॉलिटिक्स करे। आज के पाकिस्तान के अंदर जो हमारे हुक्मरान हैं, अगर इनके पैसे और अक्सर के पैसे जायदादें बाहर पड़ी, आपको पता है जब रुपया गिरता है डॉलर के मुताबिक, तो मेरे अगर बाहर पैसे पड़े और जायदाद बाहर हो, मैं ऊपर जा रहा हूँ, पाकिस्तानी नीचे आ रहे हैं। मेरी बाहर प्रॉपर्टी थी, उसकी कीमत दुगनी हो गई। इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इन्होंने अपनी रिटायरमेंट स्कीम बनाई हुई है कि जिस दिन यहाँ मुल्क में कुछ तबाही आई, कुछ हुआ, ये आराम से जाके वहाँ अपने आयशी करेंगे, बड़े बड़े पैसे वहाँ रह के और महलों में रहेंगे। दोनों जगह पैर रखे हुए हैं। यहाँ लूट के अगर मसला गंभीर होगा तो ये बाहर चले जाएंगे। वजीर आजम साहब, क्या आप ये बता सकते हैं कि आपकी काबीना में जो अनइलेक्टेड लोग मौजूद हैं, क्या इनका जीना मरना सिर्फ पाकिस्तान में है? क्या वो ओहदों से फारिग होने के बाद पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे? क्या वो पाकिस्तान अपनी कश्तियां जला कर आए? इमरान खान माजी में अवाम को यह भी यकीन दिलाते थे कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुल्क में सरमायाकारी करने के लिए तैयार बैठे हैं। जिस दिन यहाँ ईमानदार हुकूमत आई, वो यहाँ भरपूर सरमायाकारी करेंगे। किसी ओवरसीज पाकिस्तानी से पूछ रहे, वो क्यों नहीं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता? दुबई में कर देगा, बांग्लादेश में कई दफा कर देते, पाकिस्तान क्यों नहीं करता? करप्शन। तो अगर हम यहाँ निजाम ठीक कर लें, मुझे अंदाजा है कि कितना पैसा बाहर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के पास पड़ा है। इमरान खान कहते थे कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए तैयार बैठे हैं। वो समंदर पार पाकिस्तानियों से अपील भी करते थे कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, मगर जब वजीर आजम के मुशीर और मुआवने खसूसी अपनी जायदाद को बाहर मुल्क में रखेंगे तो दूसरे बैरून मुल्क पाकिस्तानी कैसे अपनी सरमायाकारी पाकिस्तान में लेकर आएंगे? वो अपना सरमाया पाकिस्तान क्यों लेकर आएंगे? बहरहाल ये एक मिसाली इकदाम है कि वजीर आजम के मुआवने खसूसी और मुशीरों ने अपने असासे और शहरियत की तफसीलात जाहिर की हैं, क्योंकि आज से पहले सिर्फ मुंतखब नुमाइंदे अवाम को ये तफसीलात देने के पाबंद थे। मुंतखब नुमाइंदे अगर काबीना तक पहुंचने चाहते हैं तो उसका बाकायदा एक पूरा प्रोसेस है। पहले वो शख्स अपने गोशवारे जमा करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जहां पर वो अपने असासे भी डिक्लेयर करता है और उसको ये बताना पड़ता है कि क्या वो डुअल नेशनल है या नहीं। अगर वो किसी और मुल्क का शहरी होता है तो उसको वो शहरियत छोड़ने पड़ती है, उसके बाद ही उसके कागजात नामजदगी मंजूर होते हैं। उसके बाद वो इलेक्शन लड़ता है। अगर वो इलेक्शन जीत जाता है तो वो असेंबली पहुंचता है। असेंबली में फिर पार्टी लीडर या प्राइम मिनिस्टर ये फैसला करता है कि क्या वो शख्स जो कि अब एमएनए बन चुका है वो काबीना का हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये पूरा प्रोसेस है एक मुंतखब नुमाइंदे के लिए काबीना तक पहुंचने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जो स्पेशल असिस्टेंट होते हैं वजीर आजम के, जो एडवाइजर्स होते हैं, वो इस पूरे प्रोसेस से दूर होते हैं। ना ही वो अपने गोशवारे जमा करवाते हैं, उन पर ये पाबंदी नहीं है, ना ही उनको ये बताना लाजमी है कि वो डुअल नेशनल है या नहीं, क्योंकि वो दो नेशनलिटीज रख कर भी काबीना का हिस्सा बन सकते हैं। वो डायरेक्ट पैराशूट के जरिए काबीना में एंटर हो सकते हैं। उनको इस पूरे प्रोसेस से गुजरने की जरूरत नहीं है। तो यकीनन पाकिस्तान में इस हवाले से कानून में तफरीक मौजूद है। पाकिस्तान में इस हवाले से कानून में एक वाज़ेह फर्क मौजूद है, जबकि कानून का असूल तो ये कहता है कि व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कांट ऑल्सो बी डन इनडायरेक्टली। इसलिए असूल के तहत हर काबीना के रुकन के लिए एक कानून होना चाहिए। ये जरूरी है कि पाकिस्तान में इस हवाले से भी कानून साजी की जाए ताकि गैर मुंतखब अफराद को भी डुअल नेशनलिटी छोड़ने और असासे जाहिर करने का पाबंद बनाया जाए, ताकि पूरे मुल्क में यकसा और शफाफ निज़ाम को यकीनी बनाया जा सके। इन मामलात पर हम मजीद बात भी करेंगे। एक ब्रेक के बाद शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे इस हवाले से तफसील से बात होगी। हमारे साथ रहिएगा। एडवाइजर्स और स्पेशल असिस्टेंट ने कल अपने तमाम तफसीलात
جاری کر دی ہیں جس میں ان کے ایسٹس کی ڈیٹیلز بھی ہیں, ان کی شہریت کے حوالے سے بھی ڈیٹیلز ہیں. اس پر ہم مزید بات کریں گے, جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہزاد اکبر صاحب نے. شہزاد صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ بڑا ہی انپریسیڈنٹڈ ہے کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ حکومتوں میں ایڈوائزرز بھی رہے ہیں, اسپیشل اسسٹنٹ بھی رہے ہیں, لیکن انہوں نے کبھی اپنے اثاثوں کی تفصیلات جاری نہیں کی کیونکہ قانون ان کو پابند نہیں کرتا تھا. ٹرانسپیرنسی کے لیے آپ لوگوں نے یہ ظاہر کیا ہے, آپ نے بھی اپنے اثاثے ظاہر کیے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ تمام لوگ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کریں. اب آگے آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ اس پر باقاعدہ آپ کو لگتا ہے کہ قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ آئندہ جو بھی حکومت ہو اس میں جو بھی اسپیشل اسسٹنٹ ہو, ایڈوائزرز ہوں, ان کے لیے یہ پابندی ہو جیسے ایک الیکٹڈ نمائندے کے لیے پابندی ہوتی ہے اپنے تمام ایسٹس کو ڈکلیئر کرنا اور نیشنلٹی کو ڈکلیئر کرنا. دیکھیں شہزاد, بالکل ہم نے ایک سٹینڈرڈ تو سیٹ کر دیا ہے, آلدو اس کی کوئی لیگل ریکوائرمنٹ نہیں ہے, قانون کے اندر اس کی کوئی ایسی چیز درکار نہیں ہے, لیکن وزیر اعظم صاحب کا اور ہماری وفاقی کابینہ کا ایک متفقہ فیصلہ تھا کہ ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تمام ایس اے پی ایمز اور ایڈوائزر صرف 5 ہی ہو سکتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے مطابق, وہ اپنے اثاثے ظاہر کریں. یہ پہلا سٹیپ تھا, اور اثاثے ظاہر کر کے ظاہری بات آپ نے کیبنٹ ڈویژن کو سبمٹ کیے. اس کے بعد دوسرا فیصلہ کیا گیا کہ جس طرح سے الیکٹڈ ممبرز جو ہیں, چاہے وہ سینیٹر ہیں یا MNAs ہیں اور صوبوں میں MPs ہوتے ہیں, ان کے اثاثے چونکہ پبلک کے لیے پبلک کر دیے جاتے ہیں, تو اس لیے ضروری ہے کہ ان کے اثاثوں کو بھی پبلک کر دیا جائے. یہ اس وقت ایک پریسیڈنٹ بن چکا ہے, لیکن اس کو آگے فیوچر میں مستقبل میں پرماننٹ کرنے کے لیے بہرحال قانون سازی کی ضرورت ہوگی, اور اس میں ہمیں بلا شبہ اپوزیشن جماعتوں کا بھی ساتھ چاہیے ہوگا, کیونکہ اس کو اگر آپ پرماننٹ بنانا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہوگی, کیونکہ جو اس وقت ریکوائرمنٹ ہے الیکٹڈ لوگوں کی وہ آرٹیکل 63 ہے آئین کا, اس کے تحت ہے, اس کا سب سیکشن C ہے. اسی طرح سے کانسٹیٹیوشن کے اندر اگر یہ انسرٹ کر دیا جائے, اسپیشلی ایڈوائزرز جو ہیں, ایڈوائزر ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے, 5 ایڈوائزرز کی اجازت ہے ایز پر کانسٹیٹیوشن, لیکن آئین میں کوئی اس طرح سے واضح نہیں لکھا ہوا کہ ان کو اپنے اثاثے بھی ظاہر کرنے ہیں جیسے کہ اسمبلی کے ممبران کو کرنے ہیں, کیونکہ وہ جو ڈسکوالیفیکیشن کی کلوز ہے وہ اسپیسیفک پارلیمنٹیرینز کے لیے ہے, اس میں ایڈوائزرز فال نہیں کرتے. تو اس کلیئرٹی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں پوزیشن جماعتیں ساری, چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو, اگر وہ اس آئیڈیا پہ متفق ہو تو یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بالکل کی جا سکتی ہے. آپ کی قانونی رائے بھی اس پر میں جاننا چاہوں گا شہزاد اکبر صاحب, کیونکہ ڈوئل نیشنل کے حوالے سے اب یہ سامنے آیا ہے کہ آپ کی جو معاون خصوصی تھے ان میں سے 3 لوگ تو ایسے ہیں جن کے پاس پرماننٹ ریزیڈنسی ہے, لیکن 4 لوگ ایسے ہیں جن کی ڈوئل نیشنلٹی ہے. اب وہ بھی کابینہ کی میٹنگز میں بیٹھتے ہیں, فیصلہ سازی میں حصہ لیتے ہیں, لیکن دوسری طرف کوئی الیکٹڈ نمائندہ جو کہ کیبنٹ میں پہنچا ہے وہ ڈوئل نیشنل نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک باقاعدہ فرق ہے ہمارے قانون میں. آپ کو نہیں لگتا اس تفریق کو ختم ہونا چاہیے اور ایک جیسا قانون ہونا چاہیے ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ کابینہ کی میٹنگ کا حصہ بنتے ہیں, فیصلہ سازی میں سامنے آتے ہیں؟ میں اس کو آپ کو ایک قانون کے طالب علم کی حیثیت سے ہی جواب دینا چاہوں گا, اس میں کوئی پولیٹیکل سائڈ نہیں ہے. دیکھیے ایک بڑی سمپل سی چیز ہے, پہلے تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے جو ان الیکٹڈ لوگ ہیں جن کو کابینہ میں جو بیٹھتے ہیں وہ انویٹیشن پہ بیٹھتے ہیں, ان کی کوئی رائٹ نہیں ہے, ان کا کوئی حق نہیں ہے. مثال کے طور پہ کوئی ایس اے پی ایم ہے یا ایڈوائزر ہے, وہ حق سے نہیں کابینہ کے اجلاس میں بیٹھ سکتا, اس کو انوائٹ ہی کیا جاتا ہے. اور پھر جب ایگزیکٹو ڈیسیژن کوئی لیا جاتا ہے, کسی چیز کے اوپر دستخط کیے جاتے ہیں, تو وہ بھی ان الیکٹڈ کو ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق اویلیبل نہیں ہے. جی ماضی میں بھی روایت رہی ہے, ایس اے پی ایمز ہیں جو مشاورت کے لیے ہوتے ہیں, اس سے تھوڑا سا بڑا عہدہ ہے ایڈوائزر کا جو ایک منسٹری میں بھی بیٹھتے ہیں, لیکن وہ کسی بھی ایگزیکٹو سمری کے اوپر سائن نہیں کر سکتے. تو یہ فرق تو موجود ہے اور یہ بڑا کلیئر فرق ہے. اب جہاں تک آپ کی بات ہے کہ چونکہ وہ کابینہ کے اجلاس میں بیٹھتے ہیں اور یہ روایت رہی ہے کہ اسپیشل اسسٹنٹس ایڈوائزرز, بائی دا وے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, ہمارے تمام اسپیشل اسسٹنٹس کو انوائٹ نہیں کیا جاتا ہر کابینہ کی میٹنگ میں. لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو کہ ہر میٹنگ میں ہوتے ہیں, ایک میٹنگ میں بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں پائے گئے. نہیں بالکل, دیکھیں کچھ ایسے ہیں جن کا رول ایسا ہے یا ان کی ایکسپرٹیز ایسی ہے کہ ان کا سبجیکٹ میٹر تقریباً ہر میں آتا ہے. جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے وہ ایس اے پی ایم اور ایڈوائزرز کے پاس نہیں ہے. ایگزیکٹو اتھارٹی ایز پر دی اسکیم آف تھنگز ان کانسٹیٹیوشن وہ بہرکیف جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں ہی ہے. وہی سمریز کے اوپر اور احکامات کے اوپر دستخط بھی کر سکتے ہیں اور حتمی رائے بھی دے سکتے ہیں. ایس اے پی ایمز اور ایڈوائزرز کو کیبنٹ میٹنگ میں انوائٹ بھی کیا جاتا ہے اور بولنے کا موقع بھی دیا جاتا ہے.
اب جہاں تک یہ بات آ رہی ہے قانون میں جو دوہری شہریت والی ہے، وہ ہمارے آئین کے اندر آرٹیکل 63C ہے جو ڈسکوالیفیکیشن کے لیے کہتا ہے کہ یا تو اگر کسی دوسرے ملک کا شہری ہو یا شہریت حاصل کر لے تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا فرام بینگ اے ممبر آف پارلیمنٹ۔ اب اس میں واضح کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہوگی اگر ہم یہ بنانا چاہیں کہ اس میں اس پر تو آپ تفصیل سے بات کر چکے ہیں، اس پر آپ کا موقف بھی آ گیا شہزاد اکبر صاحب۔ اب یہ بتائیے گا کہ ایک تو قانونی معاملہ ہے، لیکن ایک سیاسی بیانیہ عمران خان صاحب کا رہا ہے اور ان کا بڑا دو ٹوک موقف رہا ہے، آج سے نہیں 2012-13 سے وہ ان کا یہ موقف تھا کہ کوئی شخص جو ڈوئل نیشنل ہو اس کو نہ وزارت ملنی چاہیے، نہ کسی ایسے اہم عہدے پر ہونا چاہیے جہاں بیٹھ کر وہ ملکی فیصلے کر رہا ہو، مشاورت کر رہا ہو۔ تو اس اگر بیانیے سے آپ دیکھیں، اس اسٹینڈرڈ سے دیکھیں جو عمران خان صاحب نے سیٹ کیا تھا، تو اب وہ معاون خصوصی جو کہ پی آر رکھتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب اقامہ بھی تنقید کر چکے ہیں، یا ڈوئل نیشنل ہے، وہ کیسے پھر کابینہ کا حصہ رہیں گے؟ کیسے پھر وہ ان کے معاون خصوصی رہیں گے؟ شہزاد، اس میں آپ کا انٹرو بھی سنا، آپ نے جتنے وزیر اعظم صاحب کے بیانات چلائے وہ بھی میں نے بڑے تفصیل سے غور سے سنے۔ دیکھیے ان تمام بیانات کے اندر وزیر اعظم صاحب کیا کہہ رہے ہیں، وہ اس وقت کے قانون کی بھی بات کر رہے ہیں اور اصولی بات بھی کر رہے ہیں اور یہ جس وقت کے بیانات ہیں اس وقت تک ہمارے ہاں اتنی کلیئرٹی نہیں آئی تھی کہ جو ڈسکوالیفیکیشن کی کلوز ہے اس میں غیر ملکی شہریت کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا 2016-17 میں ججمنٹس آئی، کافی سارے کیس آئے، اس میں ایک ڈسٹنکشن بھی پیدا کی گئی جو خواجہ آصف کے کیس میں پیدا کی گئی۔ ان سب کی روشنی میں جو بات پرائم منسٹر صاحب ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں، ابھی بھی اس پہ قائم ہے، اسمبلی میں ڈوئل نیشنل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایک اپنی اس وقت آپ یہ بھی دیکھیے کہ ہمارے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں جو پاکستان ریمیٹنس بھی بھجواتے ہیں، وہ پاکستان کے الیکشن بھی لڑنا چاہتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی سپورٹ ان کے اندر بھی موجود ہے۔ اس لیے یہ کوشچن 2019 میں بھی وزیر اعظم صاحب نے حکومت میں آنے کے بعد ریز کیا اور یہ اس پہ کوئی اپنی حتمی رائے نہیں دی۔ اس میں سمپل سوال یہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ کیا، اور اس کے لیے ہمیں مشاورت کی ضرورت ہوگی اپوزیشن جماعتوں سے، اور جب بھی تبدیل ہوگا آئین میں تبدیلی کرنی پڑے گی، اور کابینہ کے اندر الیکٹڈ جو منسٹرز ہیں وہ ڈوئل نیشنل تب ہی شامل ہو سکیں گے جب وہ پارلیمنٹیرین بن سکیں گے، اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگی۔ لیکن ایسے پی ایمز اور جو ایڈوائزرز ہیں ان کے لیے قانون میں یہ چھوٹ حاصل ہے۔ لیکن یہ ایک قانونی بات تو ایک ہو گئی، عمران خان صاحب جو اصولی بات کرتے تھے وہ اس بات وہ ایشو یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ دیکھیں ان کے پاس ایک بیک اپ پلان ہوتا ہے، پاکستان آتے ہیں اور پھر باہر چلے جاتے ہیں، تو اس طرح تو سیاست پاکستان میں ہو نہیں سکتی، اور پاکستان میں مثال بھی موجود ہے۔ آپ نے اگر انٹروڈکشن سنا ہو، میں نے شوکت عزیز صاحب کی مثال دی، وہ چلے گئے۔ آئندہ بھی کوئی ایسا اسپیشل اسسٹنٹ ہے جس کے پاس مثال کے طور پہ آپ اس سے ڈیٹا شیئر کرتے ہیں، کوئی اور ایشو ہے، بعد میں جا کے کچھ مسئلہ بنتا ہے، کوئی انکوائری ہوتی ہے، انویسٹیگیشن ہوتی ہے، کہاں آپ پکڑنے جائیں گے کسی ڈوئل نیشنل کو؟ یہ تو نہیں ہوتا ہمارے یہاں۔ شہزاد، جہاں تک پکڑنے کی بات ہے تو اس میں نیشنلٹی میرے خیال میں از لیسٹ آف این ایشو، بیکاز مجھے یہ بات بتائیے کیا اسحاق ڈار کے پاس ڈوئل نیشنلٹی تھی، یا شریف خاندان پورا جو لندن میں بیٹھا ہے ان کے پاس ڈوئل نیشنلٹی تھی؟ جس نے اس ملک سے بھاگ کے جانا ہے اسے ڈوئل نیشنلٹی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ملک کے آسان ہو جاتا ہے، پیارا دے کے اس کو بھگا دیتے ہیں۔ بات سمپل سی یہ ہے کہ آپ کو قانون کے دائرے کے اندر رہنا ہے۔ اسپیشل اسسٹنس کا کام اس وقت اور ہمیشہ سے یہ رہا ہے، وہ معاونت فراہم کرنا ہے بیکاز آف دیئر اسپیشل بیک گراؤنڈ، جس کے بھی ان کے پاس ایکسپرٹیز ہیں یا ایجوکیشن ہے، نالج ہے، ان کے پاس ایگزیکٹو اختیارات نہیں ہیں۔ اچھا، اس پر سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی تھی، سپریم کورٹ نے زلفی بخاری کیس میں یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے وزیر نہیں بن سکتے، ایگزیکٹو پاور نہیں استعمال کر سکتے، لیکن ہمارے یہاں ایگزیکٹو پاور کو اس بات پہ لیا جاتا ہے جس پر آپ بھی بات کریں کہ دستخط ان کے نہیں ہوتے، مطلب وہ ایڈوائز دینے میں بھی ہوتے ہیں، میٹنگز میں بھی بیٹھتے ہیں، پلان کا حصہ ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ہیں، پورا کووڈ کا جو پورا پلان بنایا اس میں وہ شامل رہے، پی ٹی ڈی سی کو بند کرنا ہے، ان کے ہوٹلز کو بند کرنا ہے، ملازمین کو برطرف کرنا ہے، اس پر آ کر زلفی بخاری صاحب باقاعدہ بات کرتے رہے کہ یہ ہمارا پلان ہے، تو سارے ایگزیکٹو ڈیسیژنز وہ لے لیتے ہیں، صرف کہتے ہیں دستخط ہم نے نہیں کیے فائل پر۔ شہزاد، پھر میں دہراؤں گا، دیکھیے ایگزیکٹو ڈیسیژن نہیں، ایگزیکٹو ڈیسیژن جب کابینہ فیصلہ کرتی ہے اس کے اوپر، جب کابینہ کے فیصلوں کے اوپر دستخط ہوتے ہیں تو وہ الیکٹڈ لوگوں کے ہی ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کی مشاورت کو مان لیا گیا ہے۔ بہت سارے ایسے معاملات ہوں گے جہاں پہ ایک ان الیکٹڈ آدمی ہے، بے شک وہ دوہری شہریت کا ہو، اگر وہ ایسے پی ایم ہے اور اپنے کو ایڈوائز دیتا ہے، اس کی ایڈوائز نہیں مانی جاتی ہے، لیکن مشاورت کا مطلب یہ تو نہیں اس پہ عمل کر دیا جائے، اور یہ بڑی ایک تھن لائن ہے، اور اس کے اندر بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کنفیوژن بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ سم ٹائم یہ لگ سکتا ہے۔ اب جس طرح دیکھیے میرا چونکہ لیگل بیک گراؤنڈ ہے،
میں ہر چیز کے اوپر اپنی ہر پریس کانفرنس میں بھی فوراً کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیے یہ ایک ایگزیکٹو ڈیسیژن ہے اور جو الیکٹڈ لوگوں نے کرنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی ان الیکٹڈ آدمی چاہے وہ ایس اے پی ایم ہے یا ایڈوائزر ہے تو وہ ڈیسیژن میکنگ کر سکتا ہے، وہ مشاورت دیتا ہے. اگر وہ ایڈوائزر ہے یا ایس اے پی ایم ہے تو مطلب حفیظ شیخ صاحب جو کہ ایڈوائزر ہے آن فائنانس ٹو دا پرائم منسٹر، وہ صرف مشورے دے رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، کوئی پاورز نہیں ہے. فائنانس منسٹر تو پرائم منسٹر ہیں جو کہ ایڈوائزر جو ہیں، اور یہ دیکھیں میری رائے حفیظ شیخ صاحب کے بارے میں نہیں ہے، یہ کسی بھی ماضی کے دور میں وی اے جعفری صاحب تھے، وہ ایڈوائزر تھے محترمہ بے نظیر بھٹو کے، فائنانس منسٹر واز محترمہ بے نظیر بھٹو. اس کے بعد ماضی میں بھی آپ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ بھی دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی جب ایڈوائزر تھے تو وہ شہزاد صاحب ایک اور معاملہ جو ہے وہ اس پر بھی عمران خان صاحب بڑا بات کرتے رہے کہ سیاستدانوں کے اگر اثاثے باہر ہوں گے، باہر وہ اپنے ایسٹس جمع کریں گے تو وہ پاکستان میں کیسے ان کی وفاداری ہوگی؟ ان کو چاہیے اثاثے بیچے، پاکستان آئے اور پھر وہ سیاست میں حصہ لیں، پھر وہ اہم پوزیشنز پر ہیں. اب ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں جو کہ ایک تو صاحب حیثیت اچھے خاصے پیسے والے لوگ ہیں، ان کے اثاثے ابھی بھی باہر ہیں. پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہماری حکومت آئے گی لوگ پیسہ بھی لے کر آئیں گے پاکستان میں، لیکن ان کے اثاثے بھی باہر ہیں، پھر بھی یہ اہم عہدوں پر فائز ہیں، ان کے اثاثے باہر رہیں گے تو دوسروں کو کیسے کنونس کریں گے کہ آپ اپنے اثاثے پاکستان لے کر آئیں؟ دیکھیے دوسری بات پھر سے ہے کہ یہ الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں، یہ سب سے پہلے ایس اے پی ایم یا ایڈوائزر جو ہیں وہ اسپیشلسٹ ہیں، اور ان کے اگر اثاثے باہر ہیں تو کہیں تو لوگ ایسے ہیں جو باہر سے ہی پاکستان میں آئے ہیں. اب اس کی تو ایک لاجک ہے کہ ان کے اثاثے باہر ہوں گے. یہ ضرور ہے کہ ہماری پارٹی کا مینیفیسٹو ہے کہ آپ کے اثاثے پاکستان میں ہونے چاہیے، آپ یہاں رہیں اگر آپ سیاست میں آتے ہیں. اب انہی ایسے پی ایمز میں سے کچھ لوگ اگر سیاست میں آنا چاہیں، ایڈوائزرز میں سے سیاست میں آنا چاہیں، پارٹی میں آنا چاہیں، تو میں تو جتنا پی ٹی آئی کو جانتا ہوں اس کے اندر کرٹیسزم اتنا موجود ہے کہ جس کے بھی اثاثے باہر ہیں. اب تو بڑی اچھی بات ہے سب کے اثاثے پبلک کر دیے گئے ہیں، تو ہماری تو پارٹی اتنی لبرل ہے اور اتنی اس کے اندر ڈیموکریسی ہے کہ لوگ آواز اٹھائیں گے جی کہ آپ کے سارے اثاثے باہر ہیں، پاکستان لے کے آئیں. تو میرے خیال میں یہ بحث نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ یہ بحث عمران خان صاحب نے جو سٹینڈرڈ سیٹ کیے تھے کہ وہ لوگ جو اہم عہدوں پر ہوں، وزارتوں پہ ہوں، ان کے پیسے باہر نہیں ہونے چاہیے. دیکھیں میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں. اگر ہم یہ بات ہے کہ جو لوگ اس ڈیسیژن میکنگ میں ہیں، یعنی کہ اس ملک کا اگر وزیر دفاع ہے جو کہ الیکٹڈ ہے اور ممبر آف پارلیمنٹ ہے اور اس کے پاس اقامہ ہے اور 20 لاکھ روپیہ ماہانہ تنخواہ وہ دبئی کی ایک کمپنی سے وصول کرتا ہے، وہ ایک بڑا سیریس کنسرن ہے. لیکن ایک اسپیشل اسسٹنٹ ہے جو پہلے پیدا ہی باہر ہوا ہے، جمع پلا بڑا عرب ہے، وہ کسی ایکسپرٹی میں آ کے اپنی ایکسپرٹیز دے رہا ہے، کوئی ایگزیکٹو ڈیسیژن نہیں کر رہا اور ابھی ممبر آف پارلیمنٹ نہیں ہے. تو اس کے جب ان کو اہم عہدوں پر فائز کر کے ان سے اسٹیٹ سیکرٹ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں، وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہو، ڈیجیٹائزیشن کا ڈیٹا وہ شیئر کر رہے ہو، کچھ بھی ان کا ہو ایسا ایشو، اس پہ آپ ان کو ٹرسٹ کر سکتے ہیں. تو کم سے کم اتنا تو کریں نا. نہیں آپ شہزاد دیکھیں مسئلہ اس وقت سب سے بڑا یہ ہے کہ چونکہ جو نیوز ہے وہ اٹ از اے بیڈ نیوز. اگر ایک اچھی خبر ہے اس میں تعریف کا پہلو ہو تو اس کا سیگمنٹ صرف 2 منٹ کا ہوتا ہے. تعریف میں نے آپ کو کر دی، لیکن جو سوالات اٹھیں گے وہ سوالات بھی عمران خان صاحب کے سٹینڈرڈ سے ہی میں دے رہا ہوں. اگر آپ میری پرسنل رائے جانیں گے شاید وہ پرسنل رائے مختلف ہو، میں تو عمران خان صاحب کے طے کردہ سٹینڈرڈ پہ بات کر رہا ہوں. میں انہی کے سٹینڈرڈ کی بات کر رہا ہوں اور میں ہرگز آپ کے اوپر تنقید نہیں کر رہا ہوں. میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم اصل میں بیسیکلی اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں. آپ بھی سوال اٹھا رہے ہیں، میں بھی سوال، اور سارے سوال اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں. آپ کے بہت سارے سوال بڑے ویلڈ ہیں اور یہ سارے سوال ہمارے لوگوں بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. میرے پاس وقت ختم ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، الیکٹڈ نمائندے تو ان سے بھی اس بارے میں بات کریں گے. اور دوسرا کووڈ، اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں اب جو پازیٹیو کیسز کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. وفاقی وزیر اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اسد عمر صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ہم نے کہا یہ ایک بڑا انپریسیڈنٹڈ ڈیسیژن ہے کہ ایڈوائزرز اور اسپیشل اسسٹنٹ نے اپنے ایسٹس بھی ڈکلیئر کیے ہیں، بتایا ہے کہ کیا وہ دوہری شہریت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. اب آپ ایک الیکٹڈ نمائندے ہیں، باقاعدہ آپ ایک پروسیس سے ہو کر آئے ہیں، آپ نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، آپ نے بتایا کہ میں ڈوئل نیشنل نہیں ہوں، پھر آپ منتخب ہوئے، پھر آپ اسمبلی میں گئے، وہاں سے پھر پرائم منسٹر نے آپ کو اپنی کابینہ میں شامل کیا. لیکن جو غیر منتخب لوگ ہیں، جو اسپیشل اسسٹنٹ بنتے ہیں یا ایڈوائزر بنتے ہیں، وہ تو ڈائریکٹ کابینہ میں آ جاتے ہیں پیراشوٹر کی طرح، اور اگر ان کی ڈوئل نیشنلٹی ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اثاثے ڈکلیئر کرنا ان کے لیے ضروری نہیں ہے. آپ کے خیال میں یہ تفریق جو ہے کیا یہ ٹھیک ہے یا اس کو ختم ہونا چاہیے، اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے؟ دیکھیں اس کو ذرا سا سمجھنا پڑے گا. مجھے کانٹیکٹ میں اچھی بات آپ کو بتاؤں، میں نے اس پہ کوئی بہت زیادہ غور کیا نہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بابی نظر میں منطقی لگتی ہے کہ ایک ہی اصول ہونا چاہیے، لیکن آئین نے اجازت دی ہے نان الیکٹڈ لوگوں کو بھی پرائم منسٹر لے سکتے ہیں جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز رکھتے ہیں.
اور قانون کے اندر یہ شرط لگائی بھی نہیں گئی ہے، تو کوئی اس کی منطق ہوگی، سچی بات ہے، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں بادی نظر میں وہ بات ٹھیک لگتی ہے، اور اسی لیے کہ قانون چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، تحریک انصاف کی پہلے سے یہ پالیسی رہی ہے. اگر آپ کو یاد ہو ہماری جو کور کمیٹی تھی آج سے کچھ 6 سال پہلے 2013 کے الیکشن سے بھی پہلے مجھے یاد ہے، ہم نے سب نے اپنے اثاثے جو ہیں ویب سائٹ کے اوپر ڈال دیے تھے، کیونکہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ اگر آپ عوام کو ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اکاؤنٹیبل بھی ہیں. لیکن ایز این الیکٹڈ ممبر آپ یہ فرق تو دیکھ رہے ہیں کہ جو دونوں کے لیے قانون ہے اور دونوں کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے، نان الیکٹڈ اور الیکٹڈ لوگوں کے لیے. جی ظاہر ہے اس میں دو معیار تو واضح نظر آ رہے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ مجھے تو آپ کی منطق ٹھیک لگ رہی ہے، لیکن میں ذاتی یہ بھی ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ میں نے کیونکہ کبھی وہ بہت زیادہ اس چیز کے اوپر غور نہیں کیا، تو ہو سکتا ہے کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ بھی ہو، اس لیے قانون میں ایسے رکھا گیا ہو. یقیناً اب جب کہ وہ اثاثے ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں تو یہ بات چیت ضرور ہوگی، پارلیمان کے اندر بھی ہوگی، کابینہ میں بھی ہوگی، اور دیکھیں ہو سکتا ہے کہ وہ قانون کے اندر ترمیم کی رائے بھی آئے. اچھا، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ اب جن لوگوں کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہے یا وہ پرماننٹ ریزیڈنسی رکھتے ہیں کسی اور ملک کی، کیا ان کو کابینہ کا حصہ ہونا چاہیے، ان اہم میٹنگز میں ہونا چاہیے؟ کیونکہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ اب یہ قانونی نقطہ سامنے آ گیا، ہمیں اس پہ غور کرنا پڑے گا. آپ کے خیال میں کیا ان لوگوں کو شامل ہونا چاہیے ان میٹنگز میں؟ اچھا، اس کے اوپر یہ ایس اے پی ایم اور ایڈوائزر کے کانٹیکس میں نہیں، لیکن الیکشن کے کانٹیکس کے اندر مجھے یاد ہے جس وقت الیکٹورل لا بن رہے تھے تو اس کو کافی بات چیت ہوئی تھی، اور اس کے اوپر دو مختلف رائے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو آپ پارلیمنٹ کے اندر آ رہے ہیں، آپ پاکستان کے قانون بنائیں گے تو آپ کے پاس کوئی اور نیشنلٹی نہیں ہونی چاہیے، آپ کے پاس صرف پاکستان کی شہریت ہونی چاہیے. دوسری رائے یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ غیر ملکی پاکستانی جو ہیں، اوورسیز پاکستانی جو ہیں، وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہیں، ان سے بھی 22-23 ارب ڈالر ہر سال پاکستان میں آتا ہے، اس کے اوپر معیشت چلتی ہے، لیکن جس وقت ان کی پارٹیسپیشن کرنے کی باری آئے تو آپ ان کو کہہ دیں گے نہیں جی آپ جو ہیں وہ ہمارے برابر نہیں ہیں اور آپ کے وہ حقوق نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم ان کے ووٹ ڈالنے کے حق کے لیے تو تحریک انصاف کورٹ میں گئی تھی، تو اس ایشو پہ ایک سے زیادہ رائے پائی جاتی ہے. میں یہ دوبارہ واضح کر دوں، میں ایس اے پی ایم کے لیے اور ایڈوائزر کے لیے الگ رول اور الیکٹڈ لوگوں کے لیے الگ رول کی بات نہیں کر رہا، بٹ اوور آل میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کیا وہ پاکستانی جو ملک کے باہر گئے وہاں پہ انہوں نے کوئی کام سیکھا، ٹیکنیکل مہارت حاصل کی، کیا ان کو پاکستان کے لیے اگر وہ کام کرنا چاہیں تو ان سے ان کی شہریت گیو اپ کرنا، ڈیمانڈ کرنا چاہیے. اس پہ ایک سے زیادہ رائے موجود ہے. صحیح، یہ تو ایک قانونی پہلو، لیکن اس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے، اور یہ میں عمران خان صاحب نے جو معیار سیٹ کیے تھے اپنے مخالفین کے لیے اس حوالے سے پوچھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کہتے تھے ڈوئل نیشنلٹی ہوگی تو وفادار نہیں ہوگا، جب مصیبت پڑے گی باہر بھاگ جائیں گے، پکڑنا مشکل ہو جائے گا ان کو. صرف ڈوئل نیشنلٹی پہ نہیں، اقامہ پہ بھی تنقید کرتے رہے. تو اب جب آپ کی پارٹی میں ایسے لوگ ہیں جو کہ اہم عہدوں پر فائز ہیں، ان کی ڈوئل نیشنلٹی بھی ہے، تو اس پر عمران خان صاحب کے اصول کے مطابق کیا ہونا چاہیے؟ دوسرا، جو پرماننٹ ریزیڈنسی رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اقامہ سے زیادہ رائٹس ہیں ان کے پاس، جن کے پاس پی آر ہے یا گرین کارڈ ہے، ان کے حوالے سے پھر کیا ہوتا ہے، کیا ہوگا، اور عمران خان کے اصول کے مطابق کیا ہوگا؟ جو اقامہ سے کمپیریزن کیا وہ آپ ذرا مختلف بات ہے. وہ یہ ہے کہ میں کسی غیر ملکی کمپنی کا ملازم اور اس سے تنخواہ لے رہا ہوں اور ساتھ ساتھ میں کابینہ کے اندر ہوں، تو وہ پاکستان کے اندر بھی جس وقت آپ آتے ہیں کابینہ کے اندر تو آپ کو باقی جو آپ نے کہیں نوکری کی ہوئی ہے وہ آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے. تو ظاہر ہے جب پاکستان کی اپنی کمپنی پاکستان کے اندر نہیں آپ کر سکتے تو پاکستان کے اندر تو کسی کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے. وہ ایک مختلف چیز ہے. باقی جیسے میں نے کہا کہ کیونکہ یہ چیز ڈیبیٹ ہو چکی ہے، مجھے یاد ہے جس وقت الیکٹورل ریفارمز کمیٹی بنی ہوئی تھی اور پارٹی کے اندر اس پہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو اس کے اوپر ڈیوائیڈڈ اوپینین تھا پارٹی کا. میں آپ کو صرف وہ کہہ رہا ہوں تو اس وقت، لیکن کیونکہ اب یہ خبر بنی ہے اور خبر اس لیے بنی ہے کہ تحریک انصاف نے وہ قدم اٹھایا ہے جو آج تک کسی اور پارٹی نے نہیں اٹھایا. وہ عموماً ہوتا یہی ہے کہ جو تحریک انصاف کام کرتی ہے، جو سارا پاکستان ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ تو بجائے کہ اس بات کا کریڈٹ ملنے کے اس ساری ڈسکشن یہ شروع ہو جاتی ہے ہاں لیکن وہ کے اوپر بھی ڈسکشن ہو کہ دیکھیں کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے اس بحث کا. وہ لیکن اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان تمام معاملات پر عمران خان صاحب کا ایک موقف موجود ہے، اور وہ موقف ایسا لگتا ہے کہ مختلف تھا جب وہ اپوزیشن میں تھے اور پھر حکومت میں آئے تو اب حالات بدل گئے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے، عمران خان کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں. کووڈ کے حوالے سے بات کروں گا. اچھی بات یہ ہے کہ جو کرٹیکل پیشنٹس ہیں ان کی تعداد کم ہو رہی ہے، جو ڈیتھس ہیں ان کی تعداد کم ہو رہی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو مثبت کیسز کی شرح وہ کم ہو رہی ہے. آج تو 7% تھی، اب یہاں تک تو ہم نے دیکھا ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جو آپ کی پالیسی تھی اس کے بعد یہ ریٹ کم ہو رہا ہے، لیکن
وہ غلطی نہ ہو جو عید سے پہلے ہوئی تھی, جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوئی تھی, کہ ہم نے ایس او پیز کو فالو نہیں کیا اور بہت تیزی سے وائرس پھیلا. تو اب بقرہ عید سے پہلے ایس او پیز کو فالو کروانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں, کوئی کوتاہی نہ ہو, اور پھر محرم کا مہینہ ہے اس میں اس حوالے سے کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ بہت ہی آپ نے اہم سوال پوچھا ہے شہزاد, اور میں ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ ایک طرف تو اس میں واقعی کوئی شک نہیں ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے اور ہمیں واضح بہتری نظر آئی ہے, اور اس صورتحال کے اندر جہاں ہمارے خطے کے اندر اپنے ملک کے قریب بھی, پہلے یورپ میں اور امریکہ میں اور لیٹن امریکہ میں تو ہو ہی رہا تھا, بٹ اب ہمارے خطے کے اندر بھی بہت سارے ممالک بڑی مشکل کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. لیکن یہ بڑی واضح سادہ سی بات ہے, ہم اپنا لائے عمل صحیح رکھیں گے, یعنی وہ حفاظتی تدابیر جو ہمیں ڈاکٹر صاحبان نے کہا ہے ان کے اوپر عمل درآمد کریں گے, اور وہ کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے. 3 موٹی موٹی باتیں ہیں. آپ جو ہے ماسک پہن کے جب آپ پبلک میں جائیں, ایسی جگہ میں جہاں زیادہ لوگ ہوں, تو وہاں پر آپ ماسک پہنیں, لوگوں سے فاصلہ رکھنے کی کوشش کریں, اور تیسرے جب بھی موقع ملے اپنے ہاتھ دھوئیں, آپ صاف رکھیں. اتنی سادہ سی چیز ہے. اگر اس کے اوپر ہم عمل کرتے رہیں گے تو جو بہتری نظر آئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ہمارے ساتھ ہوگی, ہماری عید بھی اچھی خوشگوار گزرے گی, لوگوں کا روزگار بھی چلتا رہے گا, معیشت بھی چلتی رہے گی. لیکن اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہمیں تمام دنیا میں صبح دیکھنے کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بیماری صرف یہ نہیں کہ بڑھتی ہے, بلکہ وہ ممالک جہاں پر پہلے کمی دیکھنے میں نظر آئی اور پھر انہوں نے بے احتیاطی کی تو دوبارہ سے تیزی سے بڑھنا شروع ہوئی. اسد صاحب, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عوام کو احتیاط کرنا ہے, ذمہ داری کا احساس ان کو ہونا چاہیے. آپ لوگ اویئرنیس کیمپین بھی چلا رہے ہیں, آپ بات بھی کریں اس حوالے سے, لیکن عید سے پہلے بھی ہم نے یہی کیا تھا کہ عوام پر چھوڑ دیا تھا, لیکن بعد میں یہ کیسز تیزی سے بڑھنے لگے, پھر حکومت کو انٹروین کرنا پڑا, اپنی پالیسی کو تبدیل کرنا پڑا, ایس او پیز کی گائیڈ لائنس کو انفورس کروانا پڑا کہ آپ فالو کریں گے ورنہ آپ کی مارکیٹ بند ہوگی, ورنہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا, علاقے بند ہوں گے. تو اسی لیے عوام پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. حکومت کیا کرے گی ان منڈیوں کے حوالے سے, کیا کرے گی محرم میں جب مجالس ہوں گی اور جو جلوس ہوں گے, اگر ایس او پیز وہاں پہ فالو کروانے تو اس کے لیے حکومت کیا کرے گی؟ دیکھیں, حکومت کا دوہرا رول ہے. ایک تو میں کہوں گا کہ یہی پیغام جو ہے حکومت اور میڈیا مل کر عوام تک یہ پیغام پہنچاتے رہیں گے تو وہ سب سے مؤثر ہتھیار شاید ہمارا یہی ہے. ساتھ ہی ساتھ جیسے آپ کو پتا ہے کہ 5 یا 6 جون تھی جب ہم نے ایس او پی کمپلائنس جو ہے اس کے اوپر انتظامی کارروائی تیز کرنے کا حکم دیا تھا, اور اس کے بعد صوبوں نے بڑی مؤثر طریقے سے کارروائی بھی کی, اور اس کے بعد جو ہے 13 یا 14 جون کو جو ہے ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے اس کا جو دائرہ کار تھا اس کو زیادہ وسیع کیا اور زیادہ ہم نے ایفیکٹولی امپلیمنٹ کرانے کے لیے صوبوں کے ساتھ کام کیا. تو وہ ابھی بھی جاری رہے گا. کل یا پرسوں کی بات ہے جو پہلی وائلیشن بکرا منڈی کی پشاور میں ہوئی تھی, تو چیف سیکرٹری کے پی نے ہمیں اس کی تفصیل بھجوائی تھی, وہاں پہ ایکشن ہوا. اسی طریقے سے لاہور میں مجھے پتا چلا ہے کہ انہوں نے کریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے. اور کل جب ہم وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ اور چیف سیکرٹری سندھ کے ساتھ بیٹھے تھے تو چیف سیکرٹری سندھ بھی بتا رہے تھے کہ کچھ ایسی بکرا منڈیاں جہاں پہ جو بغیر آفیشیل اپروول کے بن گئی ہیں تو ان کو وہ کلوز کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اسد صاحب, ایک اور معاملہ ہے کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے. آپ آئے کراچی, آپ نے میٹنگ بھی کی جس میں کے الیکٹرک کے آفیشلز بھی تھے, گورنر صاحب بھی تھے. 11 جولائی کو یعنی کہ سیٹرڈے کو آپ نے کہا تھا کہ کل سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, یعنی کہ اتوار سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی تھی. لیکن آپ کے اس بیان کے بعد جو اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے اس کا دورانیہ مزید بڑھ گیا کراچی میں. تو کیا آپ نے جو دعویٰ کیا تھا کے الیکٹرک سے پوچھے بغیر کر دیا تھا, یا کے الیکٹرک نے جو وعدہ کیا تھا آپ لوگوں سے وہ اس پہ پورا نہیں اترے؟ نہیں, وہ تو سارے میٹنگ میں بھی ساتھ بیٹھے تھے, اور جس کو میں اعلان کیا تھا اس کو بھی ساتھ کھڑے ہوئے تھے, اور وہ کے الیکٹرک کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے ہم کھڑے ہوئے تھے جس کو 2 بات ہوئی تھی. اضافہ تو نہیں ہوا شہزاد, اس کے اندر کمی آئی, لیکن جو مکمل طور پہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم ہونی تھی وہ نہیں ہوئی, اور اس کی وجہ یہ بنی کہ کے الیکٹرک کا ایک یونٹ جو ہے وہ اس کے 1 دن کے بعد جو ہے وہ ڈاؤن ہو گیا. وہ ٹیکنیکل فالٹ ہوا اور وہ ڈاؤن ہو گیا. 4 سے 5 دن کا انہوں نے وقت دیا تھا کہ اس کے اندر ٹھیک کریں گے. مجھے کل کا سٹیٹس نہیں پتا کہ وہ آج ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں ہوا, لیکن اس نے کرنا تھا. جو فرنس آئل کی فراہمی ہم نے بڑھانی تھی وہ آ گئی تھی شپ, فرنس آئل اویلیبل ہے, اس کی کوئی کمی نہیں ہے. گیس میں اضافہ کر دیا گیا تھا. میرے پاس وہ رپورٹس جو ہیں تقریباً روزانہ آتی ہیں, 280 290 تک چلا جاتا ہے. لیکن یہ جو سسٹم ہے اس میں ظاہر ہے کہ الیکٹرک کی بہت ساری غلطیاں ہیں اور اس پہ بہت بات بھی ہوتی ہے,
لیکن بنیادی طور پر شہزاد ہمیں بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم نے کراچی کی اس وقت صورتحال کی ہوئی ہے نا کہ کے الیکٹرک ایک اس وقت اونر کے پاس ہے جو اس کو بیچنا چاہتا ہے, چائنیز کمپنی اس کو خریدنا چاہتی ہے, وہ ٹرانزیکشن بیچ میں پھنسی ہوئی ہے 2 سال سے, نہ اس طرح فیصلہ ہوتا ہے نہ دوسری طرح فیصلہ ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے انویسٹمنٹس بھی رکی ہوئی ہیں. نیپرا نے جو پرانی رولنگز کرنی تھیں وہ رولنگ بھی بہت تاخیر سے آئیں, تو جو کیش فلو ہے وہ بھی افیکٹ ہوا ہے. یہ بہت کثیر المقاصد مسائل جو ہیں ان کو جب تک مربوط طریقے سے حل نہیں کیا جائے گا, اور وہی اب ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسد صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شارٹ ٹرم میں کچھ زیادہ ہو نہیں سکتا, اگر ڈیمانڈ زیادہ ہوگی سپلائی سے تو اس کا کوئی حل نہیں ہے, اور کراچی والوں کو اس گرمی کے مہینے میں یہ برداشت کرنا پڑے گا, غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہوتی رہے گی. کوئی خیر کی خبر نہیں ہے کراچی والوں کے لیے؟ نہیں, اعلانیہ غیر اعلانیہ تو نہیں ہونی چاہیے, لیکن اعلانیہ جو ہے وہ بالکل ہوگی, کیونکہ نمبر جو ہے اس وقت مانگ زیادہ ہے اس گرمیوں کے اندر اور سپلائی کم ہے, تو وہ گیپ جو ہے وہ گیپ تو لوڈ شیڈنگ سے ہونا ہے. لیکن اگر سسٹم ٹھیک چل رہا ہو تو وہ کم سے کم صرف وہاں پر ہو جہاں پہ اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پہلے سے ہے. لیکن کمی ہے, آپ کو میں نے جیسے بلڈ اپ بتایا تھا لاسٹ ٹائم, 550 میگا واٹ مزید آنے ہیں. اس وقت تقریباً آپ سمجھ لیں 3000 کے لگ بھگ اس وقت کیپیسٹی ہے پرووائڈ کرنے کی بجلی کراچی کے اندر. تو کبھی وہ 2850 ہو جاتی ہے, کسی ایک دن 3100 تک چلی جاتی ہے, 3000 کا نمبر لے لیں. اگلے سال 550 میگا واٹ اس میں ایڈ کیے جائیں گے, یعنی تقریباً 18% کا اضافہ ہوگا. تو امید یہ ہے کہ بنیادی جو سپلائی ہو رہی ہے اس کے اندر آپ کو بہتری نظر آنی چاہیے اگلی گرمیوں سے اسٹارٹ ہو کے. بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اس کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.